बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और वीडियो के आगाज़ से पहले मैं सिर्फ यही कहूँगा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। यकीन करें, कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते, कोई शेखी नहीं। अफसोसनाक वाक़या हुआ है। नाज़रीन, पहलगाम मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक हमला होता है और अभी तक जो इत्तलात है उसके मुताबिक 27 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। पहलगाम जो है वो उसे मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो है वो स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उसामा साहब ने जो पेशगोई की थी वो ये थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदें गर्म हो सकती है, इंडिया कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। और इस वक्त आप भारतीय न्यूज़ चैनल देखें, कोई चैनल देख लें, आज तक देख लें, एनडीटीवी देख लें, इंडिया टीवी देख लें, उनके न्यूज़पेपर देख लें, क्या उनके दिफाई तज्ज़ियाकार और जो साबिक फौजी अफसरान हैं वो एक मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए, अटैक किया जाए। और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान बाकायदा खुले अल्फाज में इसकी मजम्मत कर चुका है इस वाक़े की, क्योंकि पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार है। पाकिस्तान को अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल जो है ना वो फेस करना होता है ये वाली सिचुएशन। पाकिस्तान के ऊपर भारत इल्ज़ाम लगा रहा है, उनके दिफाई तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि फ़ौरन जवाब रद्द अमल आना चाहिए। अब क्या होता है, मोदी सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके वापस पहुंच गए। इंडिया में अपना एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने मीटिंग ली है जिसका एलामिया जारी नहीं हुआ। अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं, वहाँ उन्होंने जो भी उनके मामलात थे वो एक उनके लिए जो खराज अकीदत है उन्होंने पेश किया। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त वो है जो इंडियन मीडिया हवा बना रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला किया जाए। सरहदें कैसे गर्म होगी? मेरा ख्याल है यार, आज के दिन आप उसामा साहब को जो ना नहीं देते यार क्रेडिट, चलो ना दें, कम से कम ये तो माने कि वो बंदा आपको सही रीडिंग दे रहा है। आप सोचते हैं कैसे सरहदें गर्म होंगी? अब समझ आई। और यहाँ तक होगी ये पेशगोई पूरी, आगे लेके चलना है कि अब ये जो मुतालबात हो रहे हैं, भारतीय मीडिया कर रहा है, भारतीय सरकार क्या करेगी? क्या मिस एडवेंचर होने वाला है? कहाँ होगा? कौन से इलाके खतरे में है? कौन से शहरियों को अपनी हिफाजत करनी चाहिए? I will ask the very famous astrologer मोहम्मद उसामा अली, जिन्हें अल्लाह पाक इज्जत से नवाज रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर, न्यायी नजर है, इसके अलावा रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। अब आगे क्या देखते हैं ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखें, ये जो भी सूरत हाल बन रही थी ना, इसमें 3-4 चीज़ों को मैं इस मौके पे आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अमूमन लोग जब सुन रहे होते हैं वो सीरियस नहीं ले रहे होते, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं जो उनके दिमाग में होता है बेसिकली, और उसी की खोज में होते हैं। मतलब अगर कोई शख्स महसूस कर रहा है ऐसी सिचुएशन, क्योंकि अल्लाह ताला की जो इंसान है सुपर मशीन है मैं समझता हूँ, और इसकी जो हिस्स है वो ज़्यादा तेज़ है किसी भी जानवर से। और जो लोग इसको महसूस कर रहे हैं लाशऊरी तौर पे, उनसे अगर आप मेरी वीडियोस का पूछेंगे वो आपको उसके पिन पॉइंट्स भी बताएंगे कि कब कब मैंने क्या क्या कहा। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो जस्ट दे आर इन स्ट्रेस एंड किलिंग देयर टाइम्स ऑन द मोबाइल स्क्रीन। बस उनका मकसद और फोकस जस्ट इसको, वो जैसे कहते हैं ना कि उनके नसीब में ये देखना है और वो देख रहे हैं, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टेक्निकली अगर किसी ने गौर किया हो तो मेरे जुमलों में एक बात कॉमन थी। मैं ये कह रहा था कि ईरान, पाकिस्तान, इंडिया तीनों पे जंग आ चुकी है, किसी एक पे नहीं। और जब हमास अटैक हुआ था उस वक्त की जो पिछले साल की वीडियोस अगर कोई निकाले, तो मैंने ये कहा था कि ये जो हमास अटैक है ये एक दिन घूम के हम तक आएगा।
اور یہ ایک عالمی جنگ ہے، اس کو سیریس لے لیں. اس وقت ظاہری بات ہے لوگوں کے دھیان اس طرف نہیں تھے. اور آپ کا اب تو انٹرنیشنل میڈیا بھی جب ورلڈ وار 3 لکھ رہا ہے تو سب کو سمجھ آ رہی ہے. جب ہم کہہ رہے تھے اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں تھا. بلکہ میں نے 2-3 چینلز پہ یہ سکیم نکالی کہ پرانے کلپس بھیجیں، جو ایکوریٹ کلپ کٹاؤ میرے پچھلے سے پچھلے سال کا، 23 کا یا 24 کے شروع کا. تو اس پہ جو ہے ضرور اس بندے کو جو ایکوریٹ کلپ دے گا ہم اس کو جو ہے کوئی فری کنسلٹیشن کی حد تک انٹرٹین کریں گے، کہ ظاہری بات ہے وہ فین ہے ہمارا اور اس کو یاد ہے وہ دن اور جب یہ بات کی گئی. اب آ جائیں کہ جو صورتحال بن رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. خطرناک ان سینس یہ ہے کہ یہ جو بارڈر ہاٹ ہے، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا دونوں سائڈ سے ہوگا. اس وقت افغانستان کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے کہا بس، میں نے کہا نہیں، دونوں سائڈ سے ہم ہاٹ دیکھتے ہیں. اور ٹیکنیکلی یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کو اب جیسے کہتے ہیں نا، اس وقت کو، اس صورتحال کو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی جیسے کہتے ہیں اپنے کسی نیک بندے کے صدقے بڑی کوئی ہستیاں، ظاہری بات ہے دنیا میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ نظام کا بیلنس قائم ہے. تو اس بلڈ شیڈ کو روک دے یا کر دے، ورنہ کچھ ایسا اگر پلانیٹری موومنٹس، کیونکہ یہ مستقبل کی بات نہیں کرتی ہے اسٹرالوجی بیسیکلی ڈیٹا سائنس ہے، اور ماضی کے ایونٹس کو کیلکولیٹ کر کے ان پلیسمنٹس پہ پریڈکشنز دی جاتی ہیں. اور یہ صرف عرض کر رہا ہوں میں کافی پروگرامز میں کہ 1989، 90، 70، 71، 51، 52، یہ 1950، 1951، 52، 1970، 1971، 1988، 99، 90، اور اب آپ ماضی میں جا کے سیم ٹائمز میں اپنی ملکوں کی حالتیں دیکھ لیں. دوسرا، آپ وہ جملے یاد کریں جب کسی انڈین اسٹرالوجر کا بتایا تھا کسی نے مجھے، آپ نے شاید پروگرام میں پوچھا تھا کہ جی پاکستان کے ٹکڑے کرانے کو ہیں، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ حضرت ان کو یہ بتا دیں کہ ہم اور یہ ایک ہی ٹائم پہ وجود میں آئے ہیں، ایک ہی کاغذ پہ فیصلہ ہوا تھا. تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ٹکڑے ہمارے ہوں گے، ٹکڑے آپ کے بھی ہوں گے. اگر ہمارے ہوں گے تو آپ کے بھی ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن بھی مشترکہ ہوگا. اور اگر پاکستانی ذائچے کو اس طریقے سے دیکھا جائے یا انڈیا کے، تو راہو اس وقت ٹورس میں تھا جب یہ فارم ہو رہے تھے، یعنی کہ بیرونی انفلوئنس میں ہی یہ ملک خلق کیے گئے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ یہ لوگ بریٹن سے آزادی لے رہے ہیں اور بڑے کوئی آزاد سٹیٹس بننے جا رہی ہیں، لیکن آپ نے مستقبل میں پھر دیکھا کہ ہم لوگ بیرونی اثر میں رہے، دونوں ممالک جو ہیں اس طریقے سے، اور اب بھی ہم انہی بیرونی ممالک کے اثر میں ہیں. اور سیم ٹائم پہ آپ کے جے ڈی وینس کا امریکہ انڈیا میں ہونا اور مودی کا سعودیہ ہونا، اور پھر یہ سارا کچھ، یہ پورا ایک سکرپٹڈ وہ ہے. لیکن ایک بات میں صرف فرض کر دوں اپنے تمام انڈین، پاکستانی، ایرانی اور جتنے بھی ہمارے ایشین فیلوز دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہاتھ ایک ہی ہے، ایک ہی کامن ہینڈ ہے. اور نشانہ اس وقت صرف پاکستان کو، انڈیا اور پاکستان کے اس ایشو کو ٹریگر کر کے ٹیون اپ کرنے کا مقصد صرف اور صرف بلوچستان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اچکنے کی منصوبہ سازی ہیں، تاکہ وہاں بیٹھ کے ایران کو ٹیون اپ کیا جائے. کیونکہ پاسبلی یہ چانسز ہیں کہ افغان طالبان اس طریقے سے انٹرٹین نہ کریں جیسے انہوں نے بلگرام ایئر بیس مانگی ہے یا اڈے مانگے ہیں. اور اس صورتحال کے تحت بہت مشکل ہو جائے گا ہم سب کے لیے، ایون انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے، ایران کے لیے، کہ ہم ایک بے تکی سی جنگ میں ہوں گے، جس جنگ کا ایکچوئل اہداف کچھ اور ہوں گے اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہوگا اور اس کو ٹریگر کیا جا رہا ہوگا. آپ کو یاد ہے ایک اور چیز بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہندو مسلم فساد پھوٹے گا انڈیا میں. پہلے بھی ایونٹس ادھر منی پور اور ان ایریاز میں چل رہے تھے، اور اب بھی یہ جو پہلگام کا جو اٹیک ہے، اس کو دیکھیں کس طرح سے اسکرپٹ کیا گیا ہے کہ بے گناہ ہندو جو ہیں وہ جو ٹورسٹ تھے ان کا خون بہایا گیا، جو کہ ایک واضح وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سگنل ہے کہ دوسرا ہدف کیا ہے. ایک ہدف تو یہ ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کیا جائے، دوسرا ہدف یہ ہے کہ جو ہندو مسلم فساد ہے وہ انڈیا میں پھوٹ جائے. اب یعنی کہ یہ ایسا تیر ہے
دو طرفہ جو انڈیا کے بھی پیٹ میں اور پاکستان کے بھی پیٹ میں ہے، جنہوں نے یہ مطلب ماسٹر پلان کیا ہے، انہوں نے یہ سوچا ہے کہ انڈین پبلک کا پریشر انڈین گورنمنٹ پہ آ جائے، اس کی سڑکوں پہ انریسٹ ہو، جس کے نتیجے میں انڈین گورنمنٹ اپنا فیس سیونگ کے لیے پاکستان پہ اٹیک کرے، اور ہم سارے جیسے ہی انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں، پاکستان اپنے وہ جو نیو بنتے ہوئے الائیز ہیں یا تو ان کے ساتھ کھل کے سامنے آئے، یا پھر ہماری جیسے ماضی میں ہمارے مرضی سے چلتا رہا ہے تو بلوچستان میں ہمیں اڈے دے، بلوچستان دے، ہم وہاں بیٹھ کے ایران کے ساتھ بہت اچھا پلے کریں۔ یہ کہانی ایبسولوٹلی ناٹ کی ہے، وہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ آج کی نہیں ہے۔ اس کو اگر جوڑیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ چلو یوں نہیں تو یوں صحیح۔ اور ایک اور میرے دل میں ایسی اس سب سے بات آ رہی ہے، ایک اور میں بات کیا کرتا تھا کہ اگر یہ حکومت ہوئی تو افغانستان سے اٹیک ہوگا، اگر عمران خان ہوا تو انڈیا سے ہوگا، اور آج کل ہی آپ دیکھیں کہ ڈیل کی خبریں اور عمران خان کے باہر آنے کی اچانک کی خبریں بھی سرگرم آپ کو ان حلقوں میں مل رہی ہیں، اور اس میں بھی بڑا اور ایک دوبارہ جیسے کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ فارم ہونا، اور نواز شریف کا اس وقت باہر بیٹھا ہونا، اور ہو سکتا ہے وہ نہ آئے، یہ پورے چانسز ہوں گے کہ نواز شریف صاحب واپس نہ آئے، اور پھر دوبارہ ماحول وہ بن رہا ہے جو میں نے کہا تھا کہ عمران خان نکلے گا اگر اب تو کسی انسٹنٹ اس ایونٹ کے نتیجے میں نکلے گا جس پہ سارے مل کے بیٹھیں گے اور عمران خان کو نکالنا مجبوری ہوگی، یہ بات ادھر بھی جا رہی ہے۔ تو ٹیکنیکلی اس سے تو اب نکلا نہیں جائے گا، کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ لوگ اس جنگ سے باہر چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کو 2023 میں دیکھ رہا تھا، جب لوگ بالکل، میں کبھی بھی کہتا تھا کہ پاکستان انڈیا جنگ ہے تو لوگ کہتے تھے بس، حالانکہ میں سوچتا تھا کہ ایک مرڈر کی پریڈکشن ہو تو چلو بندہ کیا بھی دیتا ہے کہ اٹس اوکے، میں کنٹری کی بات کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی یہ اٹ ٹیکس ٹائم، کچھ 19-20 ہو سکتی ہے ریڈنگ میں، لیکن پھر بھی وہ وقت آ گیا، دیر آئے درست آئے، یا جیسے بھی کہہ لیں، بلڈ شیڈ ہونا ہی ہونا ہے، اور اس ٹائم یہ خون پوری دنیا میں بہنا ہی بہنا ہے، جس پہ میں بہت پہلے عرض کر چکا، یہ ہر 100 سالوں بعد بہتا ہی بہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خلافت جب ٹوٹی تھی 1924 کا ٹائم تھا، اور اس وقت یہی سارے ایریاز جنگ میں تھے جو آج پھر جنگ میں ہیں، یورپ میں ہٹلر، ادھر اپنا یہ، تو یہ جو آپ کا ایون طیب اردگان کی حکومت دیکھیں نا، ادھر بھی پروٹیسٹ اور سڑکوں پہ مارا ماری شروع ہے۔ تو یہ اوور آل جنگ آ چکی ہے۔ اب جب ہم کہتے تھے خوراک اکٹھا کر لو، وہ چیزوں کو پلان کر لو، زندگی کا لائف سٹائل چینج کر لو، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے نا، ہم جہاں سے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن چلو اللہ تعالیٰ نے شاید کچھ مخصوص لوگوں کی تیاری کرانی ہوتی ہے، سب کے لیے سب باتیں نہیں ہوتی، اور یہ آ گئی ہے۔ اس کا ہائی ٹائم جو بنے گا جیسے ہی راہو ٹرانزٹ کرے گا 18 مئی سے، بہت زیادہ اس کے ان بٹوین بھی ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے یہ کوئی چولہے پہ رکھی چیز کی طرح نہیں ہے انسٹنٹلی، کیونکہ ہمارے سافٹ ویئرز بھی 19-20 تو کر ہی دیتے ہوں گے ان کی جو ڈگریز کی کیلکولیشنز میں، تو اگر وہ ایرر کو سامنے رکھیں، 5 دن کے ایرر جیسے کہتے ہیں 5 یا 2 دن کا پلس مائنس، تو مڈ آف دا مئی جو ہے نا وہ انتہائی کریٹیکل ہے، اور بہت زیادہ اس میں آپ لوگوں کو ہیڈ آف سٹیٹس بدلنے سے لے کے، ان تینوں ممالک کی گورنمنٹ شیکس ہونے سے لے کے، ان میں جنگ ہونے سے لے کے، سیول انریسٹ ہونے سے لے کے، ایوری تھنگ آپ لوگ دیکھیں گے۔ شاہباز صاحب، آپ کی کیلکولیشن میں تھی، آپ نے کچھ علاقے میں بتایا تھے کہ جب یہ پاک انڈیا ٹینشن بڑھے گی یا کوئی اٹیک یا فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، تو کن ایریاز والے لوگ جو ہے ان کو احتیاط کرنی چاہیے؟ لاہور میں آپ نے کہا تھا لاہور والوں کو بھی احتیاط کرنی ہے، نہر کو سیدھی آپ کو بتایا آ رہی ہے تو سیدھا واگا سے نکلتی ہے، باقی آپ نے کن ایریاز والے لوگوں کو محتاط ہونا ہوگا؟ دیکھیں اس دفعہ یہ جو ہمارا ایریا ہے آپ کا، یہ رحیم خان، بہاولپور، اور یہ ساری جتنی بھی سائڈز ہیں، ایون آپ کی جو یہ
لاہور کی سائڈ ہے یا قصور کی سائڈز ہیں، یہ بھی اس دفعہ انڈر اٹیک ہو سکتی ہیں، اور یہ کافی مجھے لگتا ہے کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہونے کو ہے، اتنی ایزی نہیں ہے۔ آپ لوگ پچھلا وہ ابھینندن کی چائے شائے یاد کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہماری عادت ہے ہم پرانی ان کو۔ اس دفعہ کہانی سیریس ہو سکتی ہے، اللہ سے پناہ مانگیں، کیونکہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ سارے ایریاز پلس آپ کا کشمیر سائڈ، ایون جی بی سائڈ پہ بھی، دوبارہ کارگل والی سائڈ وہ بھی، ایون اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو اگر ان شارٹ کہا جائے کہ چاروں طرف سے خطرہ ہے اب، ایون کراچی کے سمندروں سے بھی خطرہ ہے، کیونکہ اس دفعہ پانی نے بھی اچھلنا تھا، میں نے پہلے ہی بتایا تھا ہوا پانی اچھلے گی، یا بمب اچھالے یا زلزلے اچھالیں، پانی ہوا نے اچھلنا ہی اچھلنا ہے بڑی تیزی سے۔ اور زلزلوں کی بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ ابھی یہ جو شاکس آئے تھے یہ بھی بس وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سنبھلنے کا موقع ہے، اور ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ نماز آیات سب کو ادا کرنی چاہیے، اس کی قضا بھی ہوتی ہے، اور اس سے ڈریں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے، جن کو الرٹ کرنا ہے، جن کو نہیں سمجھ آ رہی وہ تو ایک صبح اٹھیں گے اور سارا کچھ ہوا ہوگا۔ تو خیر یہ ہماری ساری بارڈر سائڈز ہی انسیف ہیں، پوری نیشن جو ہے اس ٹائم خطرے میں، اور یہ صرف پاکستان نہیں، انڈیا بھی اسی سیم سیناریو میں ہے، ایران بھی سیم سیناریو میں ہے۔ قوم ایک ہو جائیں گی اسامہ صاحب، قوم ایک ہوگی؟ دیکھیں قوم ایک ہونے کے ٹیکنیکلی تو دیکھا جائے ایسا ہی ہوتا آیا ہے، ٹیکنیکلی تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ظاہری بات ہے ملک پہ بات آتی ہے تو آپ ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، اور بلکہ انڈیا کا اٹیک ہمیں اگر پراپر کرے، اچھا سا کرے، بہترین کر کے کرے، تو ہم کم از کم سب ایک ہو سکتے ہیں، یہ پاسبلٹی نیچرل تو ہے۔ لیکن اگر آپ بات کریں پلانیٹری کرنٹ پوزیشن کی، یا جو مئی تک جو صورتحال بنی ہوئی ہے یا اب، تو اس میں بہت مشکل نظر آ رہا ہے اس دفعہ قوم کا اس طریقے سے ایک ہونا، بلکہ آپ کی یہ اپوزیشنز بھی بکھرتی نظر آ رہی ہیں، یہ بھی ایک نہیں ہونی، اور کافی چیزیں صورتحال ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف ہے۔ اور یہ ایک بات سمجھ لیں کہ جو میں پاکستان کے متعلق کہہ رہا ہوں، اس بات کو انڈیا کے متعلق بھی سمجھا جائے، اس بات کو ایران کے متعلق بھی سمجھا جائے، یہ جملے صرف اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا خطہ ہی بیسیکلی عوام بھی ذہنی طور پہ اس دفعہ بڑی زیادہ سٹریسڈ ہونے والی ہے، اور یہ جو اب انڈیا پاکستان جنگ ہوگی یہ بھی ایموشنز میں ہوگی، بے وقوفانہ ایموشنز میں پلے کی جائے گی، جیسے وہ کہتے ہیں چودھری کی جھوٹی عزتیں، اس چکر میں۔ حالانکہ اب انڈیا کو بالکل کلیئر پتا ہے کہ کوئی پلے کر رہا ہے، اٹس ناٹ پاکستان اس کنڈیشن میں کیوں یہ کرے گا جب وہ ہر طرف سے اندرونی طور پہ دہشت گردی کی زد میں، اور ہمارے ساتھ ابھی خود بھی بلوچستان میں جو معاملہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو ایون پاکستان نے تو اس طریقے سے کھل کے انڈیا کا نام بھی نہیں لیا بلوچستان والے معاملے میں۔ تو انڈیا کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اصل دشمن کو پہچانے، اور یہ پاکستان پہ نہ ڈالے یہ جو اٹیک ہے، کیونکہ میں نے عرض کر دی، بلکہ اس پہ جتنے بھی میری اوپن دعوت ہے، اگر کوئی انڈین اسٹرالوجر بھی اس کو سن رہے ہیں یا آنا چاہیں آپ کے ساتھ لائیو پروگرام میں میرے ساتھ، تو آ سکتے ہیں، کیا تاکہ ہم اپنے دونوں ممالک کے جو قومی مفاد یا جو پبلک انٹرسٹ میں یہ بات اپنی علمی طور پہ تو واضح کر سکیں کہ دشمن ہمارا ایک ہے اس وقت، ہمیں ایک دوسرے کے ایموشنز کو پلے کیا جائے گا لیکن دشمن کوئی اور ہے ہمارا۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے، مزید آپ کو کامیابیاں دیں، اور جو ہمارے اس ملک کے خلاف وہ کہتے ہیں میلی نظر سے بھی دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے۔ ہمیں دعا، ہمارا یہ وطن ہے، ہمارا یہ ملک ہے، ہمیں اس میں رہنا ہے، اور انشاءاللہ پیش ہوئی آپ کو ریڈنگ دی تھی، باقی آپ نہیں ماننا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، ہم نے آپ کو زبردستی بنوانا نہیں ہے، حقائق آپ کے سامنے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، خدا حافظ۔